नाज़रीन, आज एक अहम पेशरफ्त हुई और सेनेट में सैयद यूसुफ रजा गिलानी अपोजिशन लीडर मुंतखब हो गए। पीडीएम के हवाले से जितनी भी बातें हो रही थी, गुज़िश्ता कुछ दिनों से यह कहा जा रहा था कि पीडीएम में दरारें पड़ चुकी हैं, लेकिन जब मीडिया ने इस बारे में रिपोर्ट किया तो कहा गया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुख्तलिफ नजरियात हो सकते हैं लेकिन पीडीएम मुत्तहिद है। लेकिन हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता ये तमाम इख्तलाफात खुलकर सामने आना शुरू हो गए हैं और पीडीएम के जो 10 जमातें हैं उनमें से एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर तहफुजात का इजहार किया जा रहा है बाकी 9 जमातों की जानिब से। हुआ कुछ इस तरीके से कि मुस्लिम लीग नून के आजम नजीर तारड़ की जानिब से 21 सेनेटर्स के दस्तखत के साथ दरख्वास्त जमा कराई गई थी, जबकि यूसुफ रजा गिलानी की दरख्वास्त पर 30 सेनेटर्स ने दस्तखत किए। सेनेटर जो चेयरमैन सेनेट है सादिक संजरानी, उन्होंने फर्दन फर्दन हर दस्तखत करने वाले या हिमायत करने वाले सेनेटर को बुलाया और यूसुफ रजा गिलानी के हक में अपोजिशन लीडर का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो गया। इस मामले के ऊपर मुस्लिम लीग नून नाला नजर आती है, नाराज नजर आती है, जेयूआई भी नाराज नजर आती है और मुख्तलिफ बातें या फिर पीडीएम की हंडिया बीच चौराहे पर फूटने के हवाले से बातें हो रही हैं। लेकिन यूसुफ रजा गिलानी साहब कहते हैं वो पीडीएम के रहनुमाओं से बातचीत करेंगे और कोशिश करेंगे, इकट्ठे थे और इकट्ठे रहेंगे। सवाल यहां पे यह पैदा होता है कि आज यूसुफ रजा गिलानी की बतौर अपोजिशन लीडर सेनेट के मुंतखब हो जाने के बाद क्या पीडीएम का इत्तेहाद इसी तरह से बरकरार रहेगा? हुकूमत के लिए जो पीडीएम एक चैलेंज नजर आ रही थी, क्या अब यह चैलेंज कम या खत्म हो चुका है? पीडीएम आगे इसी तरीके से चलेगी? लॉन्ग मार्च का क्या होगा? हुकूमत में तब्दीली और फिर हुकूमत के खिलाफ जो तहरीक की बातें थी, क्या वो सब दम तोड़ गई हैं और अगले 2.5 साल मामलात इसी तरीके से एज इट इज की बुनियाद पर जहां हैं और जैसे हैं की बुनियाद पर ही चलेंगे? ये वो अहम सवालात हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डॉक्टर रमेश कुमार साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सेनेटर बहरामंद तंगी साहब, सेनेटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमारे साथ मौजूद होंगे और सेनेटर कामरान मुर्तजा जो कि सेनेटर जमीयत उलमा इस्लाम है वो हमारे साथ मौजूद होंगे। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कामरान मुर्तजा साहब, आपसे मैं आगाज करता हूं। ये यूसुफ रजा गिलानी साहब आज अपोजिशन लीडर मुंतखब हो गए सेनेट के अंदर। मैं इससे पहले कि आपकी तरफ आऊं, मुझे बताया गया कि अभी ये जो आपको प्रोग्राम में जाने से पहले एहसन इकबाल साहब जो कि पीडीएम के सीनियर जो नून लीग के रहनुमा हैं, उनका क्या कहना था, किन तहफुजात का इजहार किया, ये जरा आपको सुनवाते हैं और उसके बाद आगे चलेंगे। पीपल्स पार्टी के लिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन का ये ओहदा इतना ही नागुज़ीर था कि अगर वो अपनी मजबूरी नवाज शरीफ साहब को बयान करते तो वो बहुत खुशी के साथ उन्हें ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन का ओहदा दे देते। लेकिन बाप पार्टी के सेनेटर्स मिलाकर पीडीएम की जमातों को एतमाद में लिए बगैर इस तरह की मूव जो है वो यकीनन मुनासिब नहीं है और अपोजिशन के इत्तेहाद को इससे धचका लगा। जिसने भी पीडीएम के अगराज व मकासद के साथ बेवफाई की उसकी वो इतनी बड़ी कीमत अदा करेगा कि शायद उसे तसव्वुर भी नहीं है। एहसन इकबाल साहब ने जो कुछ भी कहा वो आपने सुना, लेकिन इसका जवाब सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब क्या देते हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। सिंगल लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पीपल्स पार्टी है। 2 फाटा के लोग हैं, उनका कोई बाप से ताल्लुक नहीं है। हमें पीडीएम को इंटैक्ट रखने के लिए ऐसी बातें हमें नहीं करनी चाहिए। हम चाहते हैं कि पीडीएम इंटैक्ट रहे। मैं अश्योर करना चाहता हूँ पीडीएम को, हम इकट्ठे हैं, इकट्ठे चलेंगे। पीडीएम को इंश्योर करना चाहता हूं, यकीन दिलाना चाहता हूं इकट्ठे थे और इकट्ठे चलेंगे, ये सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब कहते हैं। लेकिन मामला ऐसे ही आगे चले गए यानी। कामरान मुर्तजा साहब, आपसे मैं आगाज करता हूं, जरा क्या यह बात दुरुस्त है कि सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब की हिमायत में बाप पार्टी के सेनेटर्स ने उनकी हिमायत की? जी ऐसे ही है। वो कहते हैं ना कि रिंद के रिंद रहे हाथ से जन्नत भी ना गई। उनको जो कमी खामी थी, जो उनके वोट कम थे वो पूरे किए हैं बाप पार्टी ने। उन्होंने कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बना के फिर उसको वो किया है।
کتنے تھے ویسے کامران یہ ہوا ہے صاحب؟ اس یہ طرح سے۔ کتنے سینیٹر سے باپ پارٹی کے؟ یہ تو اپنا پیپلز پارٹی کو زیادہ پتہ ہوگا، مگر بہرحال باپ پارٹی کے سینیٹرز تھے، انہوں نے ان کو سپورٹ کیا اور اس سپورٹ کی بنیاد پہ وہ اپوزیشن لیڈر بنے ہیں۔ لیکن سید یوسف رضا گیلانی صاحب تو سر ڈینائی کر رہے ہیں۔ چند دنوں میں باپ پارٹی کے اپنا کچھ لوگ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ منسٹر بھی بن رہے ہیں، تو وہ اپوزیشن لیڈر بھی بنا رہے ہیں، منسٹر بھی بنا رہے ہیں۔ پاکستان میں جو ہے نا ہم ڈیموکریسی کی نئی تاریخ رقم کر رہے ہیں۔ اچھا سر، یہ تو بڑی آپ عام خبر ہمیں دے رہے ہیں اس چیز کے اندر کہ باپ پارٹی کے کچھ جو ہے لوگ وہ وزیر بننے جا رہے ہیں، یعنی عہدے ڈیسائیڈ ہو گئے دینے کے لیے؟ جی ہو چکے ہیں تقریباً آلموسٹ۔ تو سر یہ صرف وزارتیں ملنے جا رہی ہیں اور بھی کچھ نوازشات ہیں؟ نہیں، نوازشات تو پہلے سے بھی ہیں نا، سی ایم شپ بلوچستان کی تو پہلے ان کے پاس ہے، گورنمنٹ ان کے پاس پہلے ہے، وفاق میں بھی ان کو شیئر ملنے جا رہا ہے، اور ساتھ اپوزیشن لیڈر بھی انہوں نے بنوایا، تو ماشاءاللہ اچھا خاصا ترقی کر رہے ہیں۔ تو سر یہ کامل صاحب گیلانی صاحب تو ڈینائی کر رہے ہیں، وہ تو آن دا ریکارڈ انہوں نے کہا ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، باپ پارٹی کے کوئی بھی سینیٹرز ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ ممکن نہیں ہے نا، ممکن نہیں ہے، پھر اس کو مطلب وہ باپ پارٹی کہیں یا آزاد کہہ لیں، مگر وہ ممکن نہیں ہے نا کہ اس طرح سے آپ دیکھ لیں نا کہ اپوزیشن کتنے ان کے پاس کتنے لوگ تھے، 51 لوگ تھے نا، 51 لوگوں میں سے ایک نے ووٹ ریجیکٹ کروایا، باقی رہ گئے 50، ٹھیک ہے جی، پورے ہاؤس میں باقی رہ گئے 50، باقی 50 میں بھی جو ہے نا وہ 50 پورے نہیں میرے ساتھ ضائع کیے، تو باقی کتنے رہ گئے، تو وہ حیدری صاحب کو بھی 44 ملے، تو ایکچولی تو 44 ہے، 44 میں سے کتنے لوگ جو ہے نا وہ انہوں نے تارڑ صاحب کو لکھ کے دیا ہے، کتنے لوگوں نے گیلانی صاحب کو لکھ کے دیا۔ اب اگر گورنمنٹل پارٹی سے جو لوگ گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں، اگر وہ بھی لکھ کے دے دیں گے اور اس اسٹرینتھ پہ اپوزیشن لیڈر کے لیے ڈیسائیڈ کرنا ہے، تو بالکل سیم وہی ہے جس طرح سے چیئرمین صاحب آئے تھے، اس طرح سے یہ بھی آ گئے ہیں۔ بیرمن تنگی صاحب، کامران مرتضیٰ صاحب کہہ رہے ہیں جس طرح سے چیئرمین سینٹ آئے بالکل اسی طریقے سے آ گئے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ باپ پارٹی نے حمایت کی ہے، گیلانی صاحب ڈینائی کر رہے ہیں، کامران صاحب کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں باپ پارٹی کے کچھ لوگوں کو کچھ وزارتیں بھی ملیں گی، تو یہ ممکن کیسے ہوا ویسے بیرمن تنگی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو سو مچ۔ مرتضیٰ صاحب نے جو کچھ کہا، میرے خیال میں آپ کیلکولیشن کریں، 21 سینیٹرز پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں، 2 عوامی نیشنل پارٹی کے، 1 جماعت اسلامی کے، جو ہلال الرحمان اور ہدایت اللہ یہ آزاد ہیں، پاٹا سے ہیں، اسی طرح دلاور خان صاحب آزاد ہیں، نواز گروپ بیشک ان کا تھا، لیکن جب اس نے الیکشن کنٹیسٹ کیا اسی وقت وہ آزاد الیکٹ ہو کے آئے تھے، اور پھر ان کا اپنا ایک سوچ ہے کہ اس نے آزاد گروپ بنایا۔ ابھی یہ جو باپ کی پارٹی کے سینیٹرز کی بات کریں مرتضیٰ صاحب، بے شک باپ پارٹی تو پی ٹی آئی کی الائنس حکومت بنا رہے ہیں، اور وہ مرکز میں بھی ایک ساتھ ہیں، سینٹ میں بھی ایک ساتھ ہیں، تو اگر سلیکٹڈ پرائم منسٹر صاحب ان سے کچھ سینیٹرز فیڈرل منسٹر بناتے تو یہ ان کی مرضی، اس سے اپوزیشن لیڈر بنانا اور فیڈرل منسٹر بنانے کا کہاں سے تعلق بنتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ اس بات پہ یقین رکھتی ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو 1 منٹ کے لیے پیچھے لے جانا چاہتا ہوں کہ پنجاب میں الیکشن ہوا، پنجاب میں 6-7 MPs تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے، لیکن اگر نواز گروپ نے اور پی ٹی آئی کے وہاں پر سینیٹر ان اپوز لانے کی بات کی تو ہم نے نہ کوئی اعتراض کیا، نہ ہم نے کوئی گلہ کیا، نہ ہم نے ان پہ الزامات لگائے کہ مکمکہ ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ اپوزیشن پلیٹ فارم سے ہم متفقہ فیصلہ کریں، لیکن دستور یہ ہے، روایت یہ رہی ہے کہ جب سینٹ میں اکثریتی پارٹی ہوتی ہے وہاں سے اپوزیشن لیڈر آتا ہے۔ لیکن مجھے یہ بتائیں نا سینٹ بیرمن تنگی صاحب، یہ کہا جا رہا ہے جو بھی چلے، آپ کا اپوزیشن لیڈر آ گیا، لیکن اس ساری چیزوں کے بعد نمبر 1 چیز، احسن اقبال صاحب کی بھی بات آپ نے سنی، انہوں نے کہا جناب کہ یہ جو چیز یعنی پی ڈی ایم کے مقاصد کے ساتھ بے وفائی کرنے والا بڑی قیمت ادا کرے گا۔ یقیناً اشارہ کس طرف ہے آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اور اب جو کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم میں رہتے ہوئے نہ صرف نون لیگ کے ساتھ ہاتھ کیا بلکہ جے یو آئی کے ساتھ بھی ہاتھ کر گئی۔ دیکھیے میری بات سنیں، احسن اقبال صاحب بہت سینئر پارلیمنٹیرین ہے، اور 2 دن پہلے
میری لیڈر جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تمام پارلیمنٹیرینز کو بلکہ ورکرز تک اس نے یہ ڈائریکٹیوز دی ہیں کہ آپ سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانکس میڈیا پہ، ٹاک شو کے ذریعے کبھی کوئی ایسا بیان نہ دے. میں سمجھتا ہوں کہ احسن اقبال صاحب کو ایسا بیان نہیں دینا چاہیے تھا. ہمارے ایک کامن گول ہے اور وہ ہے سلیکٹڈ پرائم منسٹر اور اس کی نالائق حکومت سے چھٹکارا لینا. تو میں سمجھتا ہوں نہیں، دراڑ پڑ جانے کے بعد تو گول کامن تو ہے، لیکن کامن گول جو ہے وہ ٹیم ورک سے ہوتا ہے. دراڑ اگر پڑ جائے تو گول تھوڑی ہوتا ہے پھر. یہی تو ہم یہ دیکھیے، میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جب الیکشن ہو گیا تو کیا مولانا صاحب یہ نہیں کہا کہ ووٹ نہیں لیں گے؟ میرے لیڈر جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تمام اپوزیشن لیڈرشپ کے قائدین کو کنوینس کیا کہ ہم نے اوت لینا ہے اور پارلیمان کے فلور سے ہمیں اپوزیشن مل کے اس کو ایکسپوز کرنا ہے. آج اگر پوری دنیا میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، روڈ میں، مارکیٹ میں گو عمران گو کے نعرے لگتے ہیں اور پوری دنیا نے دیکھا کہ یہ سلیکٹڈ ہے اور نالائق ہے، نہ اہل ہے، نہ سمجھ ہے، تو یہ میرے لیڈر بلاول بھٹو زرداری صاحب کی پولیٹیکل ویژن اور اس فیصلے کی وجہ سے ہوا. اگر اسی وقت ہم ووٹ نہ لیتے اور پھر یہ حکومت ختم ہو جاتی یا یہ حکومت نہ بنتی تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پھر الیکشن کے بعد عمران کیا بن جاتا. لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہم سب کو بیان دیتے وقت سوچنا چاہیے we don't want to create the differences among the پی ڈی ایم جماعتیں. نہیں، آپ تو نہیں پیدا کرنا چاہتے، لیکن ڈیفرنسز تو پیدا ہو گئے. رمیش کمار صاحب، آپ کی طرف ذرا آتا ہوں. دونوں مہمانوں کی گفتگو آپ نے سنی. مبارک ہو آپ کو، آج بڑی خوشی کا دن ہے ویسے، اور آپ کے تمام وزراء، تمام مشیران، تمام ترجمان وہ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے یہ ہنڈیا بیچ چوراہے پہ پھوٹے گی. تو سائے آف ریلیف فار یو گائز. دیکھیں، میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں اور کسی پولیٹیکل پارٹی کی سیاست کس طریقے سے کھیل رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں میں اس کے اوپر اپنے ریمارکس دوں کہ ہمیں اسے کیا فائدہ ہے. ہمارا فوکس اپنی گورنمنٹ کے اوپر ہونا چاہیے، اپنی گورننس کے اوپر ہونا چاہیے، ہمارے جو وعدے کیے ہوئے ہیں لوگوں کے ساتھ اس کے اوپر ہونا چاہیے اور ہے. میں سمجھتا ہوں آدھا ٹائم گزر چکا ہے، آدھا ٹائم ہمیں اپنی ان چیزوں کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. اور رہی بات سیاست کی، دیکھیں سیاست کے اندر کبھی بھی جذبات نہیں ہوتے ہیں، ایڈجسٹ ہوتی ہے. اور آصف صاحب ان سب کے گرو ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب سیاست میں بہت ہوشیار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، سمجھدار سیاستدان ہیں. مگر ان کا جو الائنس میں جو نون لیگ ہے جن کی بات صاحب جو ہے یاروں کے یار بھی ہیں اور بدلہ لیتے ہوئے بھی دیر نہیں کرتے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کی جو سیاست ہے، اس سیاست کے اندر تمام جو 10 پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس میں سب سے بہترین جو پلے کیا وہ زرداری صاحب نے کیا. دیکھیں، پہلی چیز تو یہ کہ پاکستان کی سیاست میں 2002 سے میں جس ٹائم سے سیاست میں ہوں اور میں بالکل نزدیکی سے دیکھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر 3 جو سیاستدان ہیں، ایک آصف زرداری صاحب، ایک مولانا فضل الرحمان، ایک چودھری شجاعت. ان تینوں کی جو سیاست ہے نا وہ اس کے لیے پی ایچ ڈی چاہیے، کسی عام بندے کو سمجھ بھی نہیں آئے گی. آج کل نہیں، ان تینوں کے اندر نمبر 1 پہ کون ہے؟ نہیں، نمبر 1 پہ آپ تینوں ایک دوسرے کی، نمبر 1 کو چھوڑیں، یہ تینوں بڑے سیاستدان ہیں. اور مین مسئلہ یہ ہے کہ بچوں کے ہاتھ میں سیاست نہیں ہونی چاہیے. بلاول چیئرمین ہے مگر سیاست جو ہے نا وہ آصف صاحب کے ہاتھ میں ہے اور وہ گرو ہے، ان سے یہ سب سیکھتے ہیں. یہاں پہ مریم نواز نے جس قسم کی ایگریسو اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے، جب دوریاں کسی جگہ پہ بڑھتی ہے نا تو وہ دوریاں بڑھتی جاتی ہے، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی ہے، وہ کم نہیں ہوتی ہیں. آپ کہیں دیکھیں نہیں حکومتی نہیں، میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کے دن کے بعد جب اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ سید یوسف رضا گیلانی ہیں، ملک کی سیاست اور اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں اگلے 2.5 سال اسی طریقے سے چلیں گے ایز اٹ از؟ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایک جو جیسے بلاول کا جواب آتا ہے تو ادھر مریم کا جواب بنتا ہے. اگر بلاول کی جگہ پہ جو ہے بلاول کو جواب اگر طلال چودھری دے گا یا مریم کو جواب جو ہے وہ بہرامن تنگی دے گا تو پھر یہ میچ بنتا نہیں ہے. بھئی آپ دونوں لیڈر کو جواب دیں، ایک دوسرے کو جو جواب دیں اور اس طریقے سے سوبر طریقے سے آگے بڑھے تو ان کا اتحاد رہے گا. مگر اگر ان سوبر طریقے سے نہیں بڑھے
ایک مطلب طلال چودھری بھی ابھی پارٹی کے چیئرمین کے حوالے سے ایسے بیان دے گا تو چیئرمین تو کیا کارکن بھی نہیں سنے گا کہ یہ کون ہوتا ہے ہمارے چیئرمین کے حوالے سے بات. تو اختلاف تو ایک دوسرے کے ساتھ شروع ہو گئے تھے. دوسری چیز ابھی یہ بھی کہ جو اختلاف ہیں آپ کے نزدیک؟ اختلافات ابھی بھی ہیں پی ڈی ایم میں، پیپلز پارٹی کو لے کر جے یو آئی اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ ان کے دل میں یہ ہے کہ یہ پیپلز پارٹی نے ٹھیک نہیں کیا. رمیش صاحب، کے اندر جو سیاست ہے وہ ہے مفادات کی سیاست. جس کو جہاں پہ مفاد ملتا ہے وہ وہاں پہ اپنا اینگل فٹ کرتا ہے، اور وہ صرف پیپلز پارٹی کی بات نہیں ہے، ہر پولیٹیکل پارٹی ایسی سیاست کرتی ہے. مگر مولانا صاحب اس وقت اس وجہ سے وہ سیاست میں نہیں آ رہا ہے، مفادات کی سیاست میں، کہ وہ مولانا صاحب خود اس وقت اسمبلی سے باہر ہیں. اس وجہ سے مولانا صاحب کے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے. یا آپ پی ایم ایل این کے اندر اگر آپ ٹھیک ہے رمیش کمار صاحب، آپ کی کنیکٹیوٹی میں کچھ پرابلم ہے، ایک کمرشل بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد کامران صاحب آپ کی طرف ذرا آئیں گے. تنگی صاحب کی بات آپ نے سنی، رمیش کمار صاحب کی بات آپ نے سنی، میں چاہوں گا اس پر آپ رسپونڈ کیجئے گا لیکن ایک کمرشل بریک کے بعد. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. کامران مرتضیٰ صاحب، پیپلز پارٹی تو چاہتی ہے کہ یہ پی ڈی ایم کا اتحاد برقرار رہے، لیکن جو کچھ بھی ہوا اور جو بات بہرامند تنگی صاحب کر رہے ہیں، کیا ایسے حالات کے اندر اب پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی ساتھ چلے گی؟ دیکھیے یہ بڑوں کے کرنے کے فیصلے ہیں اور یہ اداروں کے کرنے کے فیصلے ہیں. وہ فیصلہ کریں گے کہ کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا. مگر اس معاملے کو خوش اسلوبی سے طے کیا جا سکتا تھا. گو کہ یہ سیٹل ہو چکا تھا کہ یہ سلاٹ جو ہے وہ نون لیگ کی تھی. مگر اس کے باوجود فرض کر لیجئے کہ اس میں انٹرسٹ تھا. گیلانی صاحب بڑے آدمی ہیں، پرائم منسٹر رہے. فرض کر لیتے ہیں کہ وہ اپوزیشن لیڈر کے لیے بہت زیادہ انٹرسٹڈ تھے یا پیپلز پارٹی بہت زیادہ انٹرسٹڈ تھی. ہمارے لیے محترم ہے، ہم نے ان کو 2 ووٹ دیے ہوئے ہیں. سینٹ کے لیے بھی، وہ سینٹ کا ممبر بنانے کے لیے بھی ووٹ دیا، چیئرمین بنانے کے لیے بھی ان کو ووٹ دیا. وہ پھر آگے جو کچھ ہوا تو وہ الگ سے بات ہے. ٹھیک ہے، مگر اس کے باوجود اس معاملے کو پی ڈی ایم کے فورم پہ ریزالو کیا جا سکتا تھا. فرض کر لیتے ہیں کہ ان کا سارا معاملہ جو ہے نا، ان کا سارا کلیم جینوئن تھا کہ جی یہ رہ گیا، اور اس وقت ایونچولیٹیز جو ہے نا وہ ڈیسائیڈ نہیں ہوئی تھی. اور اب یہ ایونچولیٹی ہو گئی ہمارے ساتھ جو ہے نا، وہ ہاتھ کر دیا کسی نے، 7 لوگوں نے ہاتھ کر دیا. تو اب ہم جو ہے نا وہ لارجسٹ پارٹی ہیں ان دی سینٹ، تو اب ہم کو ریکنسیڈر کریں یا نون لیگ جو ہے نا اپنی یہ سلاٹ چھوڑ دے. تو اس کے لیے میرا خیال بہتر فورم جو ہے وہ پی ڈی ایم کا تھا، اور وہ پی ڈی ایم میں بیٹھ کے اس کو بڑے پردے کے ساتھ اس معاملے کو حل کیا جا سکتا. کامران صاحب ایک بات میں آپ سے آپ کے سامنے رکھوں گا، 2 باتیں ہیں. ذرا میں چاہتا ہوں ذرا آپ بھی چونکہ ذمہ دار ہیں، سینیٹر ہیں، پارٹی کے معاملات کے اندر ہے چیزیں. پہلی بات تو پیپلز پارٹی کہتی ہے، جیسے آج یوسف رضا گیلانی صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ بات انڈرسٹینڈنگ میں تھی کہ جو پی ایم ایل این ہے وہ نیشنل اسمبلی کی بڑی پارٹی ہے، تو جس کی وجہ سے وہاں لیڈر آف اپوزیشن ان کا ہو گیا. پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا جو چیئرمین ہے وہ بھی انہی کا ہی ہو گیا. لیکن یہ بات انڈرسٹینڈنگ میں تھی کہ جو سینٹ کے اندر ہوگا وہ پیپلز پارٹی کا ہوگا. اور جب آصف علی زرداری صاحب نے میاں نواز شریف صاحب سے، مولانا صاحب سے یا دیگر جماعتوں سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ اب ہم نے جو ہے وہ اپنے اپوزیشن لیڈر کا فیصلہ کر لیا ہے تو اب بیک آف نہیں ہو سکتے. تو اس کے مطابق یہ میسج آج کنوے کیا گیا گیلانی صاحب کی طرف سے کہ پیپلز پارٹی کا رائٹ تھا اور یہ چیز کنوے بھی اور بات چیت بھی ہو سکی تھی. ایسا ہی کچھ ہے؟ دیکھیے میں آئی وٹنس تو کسی کا نہیں ہوں، مگر جو سنی سنائی باتیں، جو میٹنگز کی باتیں جو مجھ تک پہنچی ہیں، 3 سلاٹس جو ہے نا وہ اس میں چیئرمین شپ جو ہے پیپلز پارٹی کے حصے میں تھی میری نالج کے مطابق. ممکن ہے میں غلط ہوں. جی. ڈیپٹی چیئرمین شپ جو ہے وہ ہمارے پاس تھی، جے یو آئی کے پاس. جی ٹھیک. اور اپوزیشن لیڈر کا عہدہ جو ہے وہ نون لیگ کے پاس تھا. جو میری انفارمیشن ہے، جو میں نے جو سنا ہے، سمجھا ہے، وہ یہی سنا اور سمجھا ہے. یعنی پی ڈی ایم میں یہ فیصلہ ہوا تھا، مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں درست ہوں. یعنی آپ کے مطابق پی ڈی ایم کا یہ فیصلہ تھا، پی ڈی ایم میں یہ فیصلہ ہوا تھا جو مجھ تک کنوے ہوا تھا، وہ مجھ تک جو ہے نا یہ بات پہنچی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اور میں نے اسی کنوے ہونے کے بعد جو ہے وہ جو ہم نے اپنے 5 لوگوں کی جو اپنا اعظم طارق صاحب کو جو سپورٹ کیا، وہ اسی ڈیسیجن کے پرسنس میں کیا. اچھا ایک سوال کا جواب دیجئے، میں پھر سینیٹر بہرامند تنگی صاحب کی طرف جاؤں گا. مجھے بتائیے کہ اگر آج پیپلز پارٹی نے اگر یہ جو موو بنائی ہے، جو موو کیا ہے، یا جس طریقے سے جو کچھ ہوا، وہ کیا کوئی بیہائنڈ دا سین کسی کو میسج کنوے کیا جانا اس کے پیچھے مقصد ہے؟
دیکھیے کچھ باتوں پہ جو ہے نا وہ میں اس وقت کمنٹ نہیں کروں گا. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ ساری صورتحال میں بلکہ درمیان میں جو وقفہ ہوا تھا تو میں پارٹی لیڈرشپ سے گائیڈنس لینے کی کوشش کر رہا تھا کہ پارٹی لیڈر جو ہے نا وہ اتنا بڑا معاملہ آ گیا اس پہ جو ہے نا وہ یا تو ان کا کوئی سٹیٹمنٹ آ جاتا تو وہ اس کے بعد ہم جو ہے نا وہ اس لائن کو لے لیتے یا پھر جو ہے نا ہمیں کوئی گائیڈنس ملتی. تو ابھی اس پہ جو ہے نا وہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ریزالو نہیں ہوئی ہیں. ہم نے کیا کہنا ہے کیا کرنا ہے ظاہر ہے ایک تو ہمارے اپنے خیالات بھی ہوتے ہیں مگر اس کے باوجود بھی پارٹی گائیڈنس ہوتی ہے تو وہ پارٹی گائیڈنس آ جائے اس کے بعد اس پہ ساری بات کریں. بیرمن تنگیز صاحب یہ جو اس وقت صورتحال ہے آپ سمجھتے ہیں اس ساری سچویشن کے بعد بھی پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کی دیگر جماعتوں کو منانے میں کامیاب ہو جائے گی اور آپ ہی کے ساتھ اور آپ لوگ آگے ایک ساتھ چلیں گے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک پی ڈی ایم میں جتنی بھی جماعتیں ہیں ہر جماعت کا اپنا پروگرام اپنا منشور اپنا مینیفیسٹو ہوتا ہے اور ظاہری بات ہے کہ آنے والے الیکشن ہم اپنے اپنے منشور کے پلیٹ فارم سے ہم الیکشن لڑیں گے. لیکن اس وقت تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم الزام تراشیاں پھر سے دیکھیں یعنی پیپلز پارٹی نون لیگ پر نون لیگ جو ہے وہ پیپلز پارٹی پر پیپلز پارٹی جے یو آئی پر پھر الزام تراشیوں کا سیزن ہم دیکھیں گے؟ دیکھیں میری بات سنیں ڈیورنگ دا الیکشن کمپین پاکستان پیپلز پارٹی کی ہمیشہ یہ رہی ہے روایات کہ ہم اپنا منشور میرے چیئرمین کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ چاہے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے یا شہید بی بی تھی یا بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں. ہم اپنے منشور پر پاکستانی قوم سے ووٹ مانگتے ہیں اور اس ووٹ پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2008 کے جب الیکشن ریزلٹ آ گیا تو ہماری اتنی میجورٹی نہیں تھی لیکن لیجسلیشن وائز پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ قانون سازی ہم نے اپوزیشن کے تعاون سے کیا ہے. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اگر حکومت میں ہو تو اس نے اپوزیشن کو اسٹیٹس دیا تھا اپوزیشن لیڈر کو اسٹیٹس دیا تھا اور میری لیڈر شہید بی بی کی تقریر آج بھی ریکارڈ پہ ہے کہ اس نے میاں صاحب کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ میاں صاحب اگر ہم دونوں نہیں ملتے ہیں اگر ہم دونوں نہیں مل سکتے ہیں ہم دونوں طرف سے ایک کمیٹی بناتے ہیں وہ کمیٹی مل کر فیصلے کرے تاکہ وہ آپ کو بھی قابل قبول ہو اور مجھے بھی. چلے آج کی تاریخ میں بات کر لیتے ہیں. بیرمن تنگیز صاحب آج کی تاریخ میں جو بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اب اس صورتحال کے اندر آپ اور یہ تمام پی ڈی ایم جماعتیں ساتھ چلیں گی اسی طریقے سے یا نہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی طرف سے ہماری آخری حد تک ہمیں جانا چاہیے. ہم جائیں گے تاکہ پی ڈی ایم اکٹھا رہیں پی ڈی ایم کی پلیٹ فارم سے ہم جدوجہد جاری رکھیں اس نالائق حکومت کے خلاف اور پی ڈی ایم اگر خدا نہ کرے کچھ ہو گیا تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا رول نہیں ہوگا. پیپلز پارٹی کا رول یہ ہے کہ پی ڈی ایم قائم رہے اپنا جدوجہد رکھ لے پارلیمان کے اندر پارلیمان سے باہر بھی تاکہ یہ جو سلیکٹڈ صاحب ہیں جس نے پاکستان کے تمام اداروں کا بیڑا غرق کیا جس نے پاکستان کو پوری دنیا میں تنہا کیا جس نے پاکستان کو پوری دنیا میں بدنام کیا یہ کم از کم اس حکومت سے چھٹکارا لے اور وہ بھی ڈیموکریٹک پروسیس کے ذریعے تاکہ ہماری اوپر یہ لیبل نہ لگے کہ ہم نے ان ڈیموکریٹک راستہ اپنایا اور ہم نے ایسے طریقے اپنائے جس سے ہم عمران کو سیاسی شہید بنائے. رمیش کمار صاحب جس طرح کی جدوجہد کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور جو جدوجہد جس طریقے سے بیرمن تنگیز صاحب کہہ رہے ہیں اسی طرح کی جدوجہد اگر ہوتی رہتی ہے تو آپ کے 2.5 سال تو ویسے آرام سے نکل جائیں گے. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کسی کی بیساکھیوں کے اوپر نہیں چلنا ہے. ہمیں 5 سال جو ہے وہ مینڈیٹ ملا ہوا ہے اور 5 سال مینڈیٹ پورا ہونا چاہیے. یہ میں نہیں کہتا سارے سینئر پولیٹیشین کہتے ہیں. پہلے جو کہنے والا ہے وہ مولانا فضل الرحمان ہے. مولانا فضل الرحمان کی جو لاسٹ اسپیچ تھی جب 2014 میں پی ٹی آئی نے جب دھرنا کیا تھا میں مولانا صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا اس نے کہا کہ ایسے تھوڑی چیزیں ختم ہوتی ہیں اور یہ میثاق جمہوریت کا ایگریمنٹ تھا پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے بیچ میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ان کو کہنی نہیں چاہیے کہ اس طریقے سے جو ہے وہ دھرنوں کی جگہ پہ اور پیپلز پارٹی نے اسی چیز کو دہرایا ہے کہ میثاق جمہوریت میں یہ تھا اور ہمیں پارلیمنٹ کا حصہ بننا چاہیے. ہم نے اپنے آپ کو ایک چیز کے اوپر اکڑ میں نہیں جانا چاہیے ایڈجسٹ کرنا چاہیے اور سیاسی نہیں تو پھر اس ایڈجسٹمنٹ کے اندر آپ پیپلز پارٹی کے رول کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ باقی 9 جماعتیں ایک طرف اور پیپلز پارٹی کا جو رول ہے وہ ایک طرف اور وہ واقعی صحیح طریقے سے اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہے.
دیکھیں میں سیاست کے حساب سے اگر دیکھوں کہ پیپلز پارٹی کے اندر جو لوگ ہیں وہ سیاسی سمجھ کے حساب سے ہمیشہ سیاست کے حوالے سے ڈیموکریسی کو ترجیح دیتے ہیں. اگر پیپلز پارٹی کے اندر کرپشن کا آپشن نہیں ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ جگہ پہ بہتر ان کی چوائس اور ان کے طریقہ کار ڈیموکریٹک ہے. مگر کرپشن جو ہے جس کی وجہ سے 2008 میں ان کی گورنمنٹ آئی, ان کو ایک بہت اچھا چانس ملا. گیلانی صاحب جو جب پرائم منسٹر تھے سارے لوگ اس کے پاس آنا جانا یہ وہ سارا تھا, مگر اس وقت بھی جو F6 F7 میں جو چیزیں چلتی تھی وہ غلط تھی, جس کی وجہ سے یہ ایشو ہوا. میاں صاحب کا اگر دور آیا تو وہ آکڑ میں چلا گیا. تو اس میں ہر پولیٹیکل پارٹی کا اپنا ایک پیرامیٹر ہے, اپنا ایک طریقہ کار ہے کام کرنے کا. مگر نہیں اچھا چلے ابھی کا بتا دیں, آپ نے باقی تو ماضی کی حکومتوں کے بارے میں تو بتا دیا, ابھی کا آپ اپنے بارے میں بھی بتا دیں ذرا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ عوام میں سارے ننگے ہیں اور کم سے کم رائٹ پرسن فار رائٹ جاب کی تھیوری ہونی چاہیے اور ڈیموکریسی. یعنی آپ کے یہاں بھی رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب نہیں ہے, اس کا مطلب ہے میں یہ سمجھوں. نہیں جتنی دیکھیں میں ابھی اگر کہوں گا کہ بالکل ابھی بہرامند تنگی کہے گا کہ اس نے یہ غلط کہہ دیا, میرا باہر مجھے واقع نہیں. آپ اپنے بارے میں تو بتا دیں. آج اس طریقے سے ندیم بابر صاحب کے مستعفی ہونے کے حوالے سے اور جو سیکرٹری پیٹرولیم ان کے حوالے سے, تو اس کا مطلب ہے آپ کی حکومت میں بھی رائٹ مین فار دا رائٹ جاب نہیں ہے. دیکھیں ایشو ہے. میں سمجھتا ہوں جو ہمارا جو مینیفیسٹو تھا اس کو جس اسپرٹ میں امپلیمنٹ کرنا چاہیے تھا, جو ہماری تھیوری تھی اس کے اندر ہم پورا نہیں اترے ہیں. مگر ماضی کی حکومتوں سے بہتر ہے, ڈسپلن میں, ایکشن میں, انکوائریز میں. پہلے یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی. چلے مرتضیٰ صاحب میرے بھائی ہیں بیٹھے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ کامران صاحب سمپل میں یہ ہے کہ اب انا کی سیاست ختم ہونی چاہیے. مل کے پاکستان کی بھلائی اس میں ہے کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز مل کے یہ نالائق, چور, ڈاکو یہ الفاظ اب ختم کریں. نہیں تو یہ تو یہاں سے آپ کی حکومت, آپ کی وزیر اعظم صاحب کی طرف سے یہ سارے معاملات NRO نہیں دوں گا, یہ چور, یہ ڈاکو, یہ ساری چیزیں, یہ سب کچھ یہاں پہ چل رہے. کمرشل بریک میں لے لیتا ہوں, بریک کے بعد ذرا کامران مرتضیٰ صاحب آپ کا پوائنٹ آف ویو اس پہ لوں گا. بہرامند تنگی صاحب زیر اللہ مسکرا رہے تھے اور کچھ ڈینائی بھی کر رہے تھے رمیش کمار صاحب کی بات کو, ذرا ان سے بھی پوائنٹ آف ویو لیں گے ایک کمرشل بریک کے بعد. ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. کامران مرتضیٰ صاحب بریک پہ جانے سے پہلے رمیش کمار صاحب فرما رہے تھے کہ ماضی کی حکومتوں کے مقابلے میں اور ابھی کی حکومت, ان کی جو گورننس ہے وہ یعنی قدرے بہتر ہے باقیوں کے مقابلے میں. میں آپ کا کمنٹ چاہوں گا اس میں. دیکھیے ایک بات تو میرے بھائی نے مان لی, ڈاکٹر صاحب نے, انہوں نے کہا کہ اس امام میں سارے ننگے ہیں. تو جب اس سارے ننگے ہیں تو اس میں جو نا سٹنگ لوگ بھی ننگے ہیں. دوسرا انہوں نے ایک اور بات بھی تسلیم کر لی کہ چور ڈاکو نہیں کہنا چاہیے. اگر چور ڈاکو کوئی ہے تو اس کے خلاف جو نا وہ ریاست کا جو نظام ہے اس کو خود حرکت میں رہنا چاہیے اور اس کے خلاف معاملہ جو نا وہ سیٹل ہو جانا چاہیے. وزیر اعظم کا یہ منصب نہیں ہوتا کہ وہ سارا دن جو نا روڈ پہ کھڑے ہو کے یہ بات کرتا رہے, کسی کو چور, کسی کو ڈاکو. اس کو جو نا وہ ڈلیوری کرنی ہے. اور اس کے 5 سال ہیں. 5 سال میں سے آلموسٹ 3 سال گزر گئے ہیں, باقی 2 سال رہتے ہیں. ڈلیوری ابھی تک ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے, اس کا جو نا اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ عوام کے پاس آپ آج چلے جائیے, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ڈلیوری ہوئی ہے تو کتنی ہوئی ہے. رائٹ مین رائٹ پرسن کی بات جو انہوں نے کی ہے وہ رائٹ فرام دی ٹاپ جو ہے نا وہ غلط ہوا ہے. ایک آدمی اچھا کرکٹ کھیلتا تھا, کسی کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ اچھا کرکٹ کھیلتا ہے, اس کو جو ہے نا وہ 2 لوگوں کو ٹاپل کرنے کے لیے, 2 پارٹیز کو ٹاپل کرنے کے لیے جو کہ ان کے خیال کے مطابق قابضین تھے, ان کو انہوں نے جو نا وہ کرکٹ کھیلنے والے کو کہ جی یہ نوجوانوں کے ووٹ اس کو مل جائیں گے, تو انہوں نے لا کے یہ مسلط کر لیا. ان کا یہ تجربہ. اچھا کامران صاحب ون لاسٹ تھنگ, جب میں آگے چلتا ہوں, ون لاسٹ تھنگ بیکاز ٹائم کم ہے, میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا اس میں. مجھے بتائیے کہ تمام تر چیزوں کے باوجود اگر پیپلز پارٹی PDM کی قیادت کو کہتی ہے کہ متحد ہو کر ساتھ چلنا چاہیے, میں آپ کی پارٹی کا سٹانس یا مولانا صاحب کا سٹانس جو ہے, کیا مولانا صاحب دوبارہ سے پیپلز پارٹی پر ٹرسٹ کریں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ سیاست ہمیشہ جوڑ کا نام ہوتا ہے, توڑ کا نام نہیں ہوتا. اس میں جوڑنے کی بات کرتے ہیں, توڑنے کی بات نہیں کرتے ہیں. ماسوا ایک بات کہ جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ آ جاتی ہے, اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ آ جاتی ہے.
دستور کے دائرے کے اندر وہ اسٹیبلش ہمارے بھائی ہیں وہ سارے، مگر وہ بھی دستور کے دائرے کے اندر رہیں، وہ اپنی فرائض انجام دیں، ٹھیک ہے، ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں اور کریں گے، Right. اور باقی پارٹیز کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ نے سب کے ساتھ مل جل کے چلنا ہوتا ہے، اور اسی کو سیاست کہتے ہیں۔ چلے بارہمن تنگیر صاحب، کامن صاحب تو کہتے ہیں مل جل کر چلنا اور یہی سیاست ہے، تو ہم توقع رکھیں کہ آج جو کچھ بھی ہوا آگے ہم اتحاد برقرار دکھتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ میں نے پہلے سیگمنٹ میں بھی کہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کلائمیکس تک جانے کی کوشش کریں گے کہ ہم پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اس جو نااہل اور نالائق حکومت ہے ہم ان کو پارلیمان کے اندر اور پارلیمان کے باہر مقابلہ کریں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ عوام کا بھی فائدہ اس میں ہے، پارلیمان کا بھی فائدہ اس میں ہے کہ ہم پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اپنا رول پلے کریں۔ لیکن مجھے ایک منٹ آپ دے دیں کہ میرے بھائی نے کہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ڈیموکریٹک پروسیس پہ یقین رکھنے والی جماعت ہے، لیکن کرپشن، بھائی خدا کا خوف کرے، بھائی کرپشن، یہ مجھے بتائیں کہ آج، اور پھر یہ کہا کہ موجودہ حکومت پچھلی حکومتوں سے اچھی ہے، تو بھائی آپ لون کی طرف دیکھیں، آپ قرضوں کی طرف دیکھ لیں، آپ مہنگائی کی طرف دیکھ لیں، آپ روزمرہ اشیاء کی قیمتوں کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے، آپ ڈالر اور پیٹرول کی قیمتوں کو دیکھ لیں، آپ یہ دیکھ لیں کہ موجودہ حکومت کے وہ جو وعدے تھے، وہ جو دعوے تھے، وہ چھوڑ دیں۔ بیان صاحب I have to stop you because میں نے لاسٹ کمنٹ دینا ہے کیونکہ وقت کم ہے، تو میں ذرا رمیش صاحب اس پر شارٹ کمنٹ کر دیے گا، ان 10 سیکنڈ اندر I have to close it۔ اچھا جی رمیش صاحب، وی کی ناٹ ہیئر یو، بٹ چونکہ ٹائم اپ ہے تو آپ کا کمنٹ ہم نہیں لے سکے۔ ناظرین، یہ تو تھی صورتحال ساری کی ساری، اس پر مزید بھی بات کرتے رہیں گے اور آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کا اتحاد برقرار رہتا ہے، پیپلز پارٹی باقی پی ڈی ایم کے رہنماؤں کو کنونس کرنے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں۔ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ، فرید ریس کو اجازت دیجیے۔